अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, इस्तार किसान। बहुत इम्पोर्टेंट दो स्पीचेस जिनका आज मैंने ज़िक्र करना है। एक तो आपको आज आपने सुनी होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तकरीर जो थी, बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी, जो उनकी 3 साल कारकर्दगी पर थी। बड़ा अच्छा कोरियोग्राफ वगैरह सारा कुछ किया हुआ था, बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ हुआ। उसका ज़िक्र करेंगे और साथ-साथ आज जो बाइडेन की भी स्पीच थी। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे आज ही है और आपकी अगली सुबह जो है वो हो चुकी है। तो बाइडेन की जो स्पीच थी वो उन्होंने आज बेसिकली जो पोस्ट काबुल अटैक एक रिव्यू था उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। पहले ज़रा इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब की। अब मैंने वो तकरीर सुनी, बड़ी अच्छी तकरीर थी। उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आगाज़ किया अपना, वो उन्होंने सारा बताया कि क्या करना चाहिए यूथ को ख़ास तौर पे। और उन्होंने ये बताया कि जो दो रास्ते हैं, एक जो हम मांगते हैं अल्लाह ताला से कि हमें वो रास्ता दिखा जिन पे चलने वालों पे तुमने इनाम किया, और ना कि वो रास्ता जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ। तो ये बड़ी अच्छी बात थी और ज़ाहिर है कि यूथ को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरा ख़्याल है कि इमरान ने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बड़ा अच्छा एक उनका सिलसिला है कि जो लोगों को एजुकेट भी करते हैं और ख़ास तौर पे यूथ को एजुकेट करते हैं। और यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को समझे कि रियासत मदीना का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को इस ख़ास तौर पे आजकल की दुनिया में आगे लेके जा सकते हैं और हमारी जो शनाख्त है वो कायम भी रहे और उसके ऊपर हमें फ़ख्र भी हो। तो ये बड़ा ज़रूरी था। दूसरा, उन्होंने अपनी इकॉनमी के बारे में बताया, पुलवामा का बताया, वो सारा कुछ ज़िक्र किया, अपनी उन्होंने कामयाबियाँ बताई। उनकी स्पीच सुनने के बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर कहूँ कि अगर एक कामयाबी सबसे बड़ी जो है वो क्या होगी, तो मेरा ख्याल है कि वो सबसे बड़ी कामयाबी ना उनकी इकॉनमी है, ना उनका ये है कि उन्होंने बिलियन ट्री इकोनॉमी शुरू किया हुआ है या 10 बिलियन ट्री इकोनॉमी है या कुछ है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है अभी तक, वो ये है कि पाकिस्तान का एक खोया हुआ मकाम जो था कमिटी ऑफ नेशंस में, वो हमें अब बहाल होता नज़र आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में हमारे दोस्त लोग जो हैं, वो इस चीज़ को शायद नहीं समझ रहे हैं। हम लोग जो बाहर हैं, हम इस चीज़ को फ़ील करते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे साथ लोगों का सलूक जो है, उसमें फ़र्क आ रहा है, वो हमें अब सीरियस लेते हैं। पहले पाकिस्तान की बात आती थी तो एक अजीब-सी वो नक चढ़ा सा एक उनका शक्ल सा बन जाता था। अब ये है कि वो पाकिस्तान की जब बात आती है तो सुनते हैं कि क्या कह रहा है पाकिस्तान। अक्सर लोग हमसे आके बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आप ज़रा हमें थोड़ा-सा समझा दें कि उन्होंने ये क्या कहा है। यानी एक सीरियसनेस जो है वो हमें नज़र आ रही है। और दूसरी बात ये है कि जो इंटर स्टेट रिलेशंस हैं, उनमें पाकिस्तान को अब एक खासा एक सीरियस एक्टर के तौर पर समझा और देखा जा रहा है। आप अमेरिका से भी देखें, जो अमेरिका से हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें भी ये होता है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उसमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जो है उसको इज़्ज़त दी जा रही है। यूएन में आप देख लें, एज़ कंपेयर टू इंडिया, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा काम जो इमरान खान साहब ने किया है कि हमारा जो सर था वो ऊपर उठा दिया है, बुलंद हो गया है, फ़ख्र से बुलंद हो गया है। ये सबसे बड़ी बात होती है। हमारी पर्सनल जेब में या कौम की जेब में कितने पैसे हैं, ये लोगों को इतना मैटर नहीं करता जितना कि हमारे कैरेक्टर से लोग मुतासिर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा जो एक मकाम था, हमारी जो इज़्ज़त किसी ज़माने में बहुत ही नीचे चली गई हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं उनको एयरपोर्ट के ऊपर उनके कपड़े उतरवा लिए जाएँ। तो इससे इससे बड़ी ज़लालत और रज़ालत कोई हो नहीं सकती थी। दूसरी चीज़ जो है, वो मैं समझता हूँ जो नाकामियों में है, नाकामियों की तरफ भी हमें इमरान खान साहब ने ही सबक दिया हुआ है कि अच्छी टीम वो होती है जो अपनी कामयाबी के वक़्त अपनी कमज़ोरियों को भी सामने रखे। तो कमज़ोरियों का जहाँ पे ज़िक्र आता है तो मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ी जो कमज़ोरी रही है इमरान खान हुकूमत की, वो इंसाफ़ की फ़राहमी में है। इकॉनमी भी चल जाएगी,
مہنگائی بھی ٹھیک ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جس ملک میں، جس قوم میں انصاف نہ ہو، عدالت نہ ہو، وہاں پہ کوئی چیز بھی اگر بہت زیادہ آپ کی خوشحالی بھی ہو تو ڈزنٹ مین اینی تھنگ. تو اس لحاظ سے ابھی آپ دیکھ لیں جو خواتین کے سلسلے چل رہے ہیں، کس طریقے سے ذلالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارا سر جو ہے ایک طرف فخر سے بلند ہوتا ہے تو دوسری طرف اس طرح کی حرکتوں سے ہم شرمندہ ہوتے ہیں. جو بچیوں کا معاملہ چل رہا ہے ابھی، یہ جو ریسنٹلی جو معاملات آپ نے دیکھے ہیں اخبارات میں اور خبروں میں، یعنی دس از انتھنکیبل. یہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی معاشرے میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں اور وہ معاشرہ اوپر جا سکے. ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ انصاف نہیں دیں گے. اور عمران خان صاحب، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ اس معاملے میں پتہ نہیں کیوں فیل ہو رہے ہیں، سیریس نہیں لے رہے ہیں. عدلیہ اگر آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے تو عدلیہ کو آپ پلیڈ کریں، ان سے جا کے ملیں یا ان کو بلوائیں، ان سے بات کریں کہ آپ کو جو ہے ڈسپینس کرنی پڑے گی جسٹس. اگر نہیں آپ کریں گے تو آپ کے لیے مسائل کریٹ ہوں گے. تو ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. وہ بھی آ کے بیٹھے رہتے ہیں اسی کے کمروں میں اور فیصلے نہیں ہوتے ان سے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کمزوری میں آتی ہیں. اب ذرا چلتے ہیں دوسری طرف، بائیڈن صاحب کی جو اسپیچ تھی. بائیڈن کی جو اسپیچ تھی، ان لائک عمران خان صاحب، ایک ہارے ہوئے شخص کی تھی، ڈرے ہوئے بزدل ایک شخص کی، جو بہانے ڈھونڈ رہا ہے، جو ایلیبائز ڈھونڈ رہا ہے کہ ہماری شکست جو ہوئی ہے اب میں اس کو کیسے لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ شکست نہیں ہوئی ہے. شکست تو ہوئی ہے اور بہت ہی بری ہوئی ہے، ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی ہے. جن لوگوں کو آپ ٹیررسٹ کہتے رہے ہیں، جن لوگوں کو آپ آج بھی کہہ رہے تھے کہ دے آر ناٹ گڈ گائز، ٹھیک ہے نا، انہی سے آپ بھیک بھی مانگ رہے ہیں. یو ناٹ اسٹل ویری کلیئر اباؤٹ یور پالیسیز. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو، آپ کی جو قوم ہے اس کو بٹھا رہی ہے. اور خاص طور پہ میں جن لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم امریکہ جو ہے دنیا میں کیسے اپنا سر اٹھائے گا. تو یہ جو چیز تھی، یہ جو اسپیچ ہم نے دیکھی آج، اور خاص طور پہ جس طرح وہ لوگ مرے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آئیسس کا نام لے کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان سے بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں راستہ دیں گے اور ہم کوشش کریں کہ وائنڈ اپ کریں. تو یہ سارے کا سارا آپ کی پالیسیز کا جو ایک برڈن تھا وہ آپ کے چہرے پہ فیل ہو رہا تھا. تو میری آپ سے اب ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بائیڈن صاحب، آپ، میرا خیال ہے اب آپ پیراڈائم اپنا چینج کر لیں. یہ جو ڈسٹرکشن ماڈل ہے آپ کا، اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے پاس اب ایک اور ماڈل سامنے نظر آ رہا ہے ان کو، اور وہ ہے کنسٹرکشن کا ماڈل، وہ ہے اکنامک پراسپیرٹی کا ماڈل، اور وہ ہے چائنا کا ماڈل. اگر آپ ایک طرف ڈسٹرکشن کا ماڈل دیتے رہیں گے، دنیا آپ کی طرف کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. آج بھی جاتے جاتے بھی آپ کو 13 14 15 16 17 جتنے بھی لوگ مرے ہیں آپ کے، وہ باڈی بیگز مل گئے نا آپ کو. یہ جاتے جاتے آپ کو ایک نشانی مل گئی ہے کہ یہ اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ فائر بیک کریں گے آپ کے اوپر، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کا. تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ اگر امریکہ نے سوچا تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے اندر بہتری کوئی آئی تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو کرنا پڑے گا، ورنہ ناکامی ان کا بھی مقدر لکھی ہوگی، جس طرح کہ باقی جو امپائرز تھیں ان کا ہم نے دیکھا ہے. اچھا، اب یہ جو جنگ کی بات ہو رہی تھی، میں جنگ ہی کے حوالے سے آپ کو بتا دوں. یہ جو جنگ لڑی گئی ہے، میں نے پچھلے دنوں میں آپ کو سٹوری کی تھی، بتایا تھا، اور براؤن یونیورسٹی کو میں نے آپ کو کوٹ کر کے بتایا تھا کہ یہ وہ جنگ ہے جس نے امریکہ کو نہ صرف آج تباہ و برباد کر دیا ہے، بلکہ یہ آپ دیکھیے گا کہ اگلی 10-20 سال تک یہ اٹھ نہیں سکیں گے. یہ ابھی بڑکیں لگاتے رہیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ان کے جو سائیکی ہے اس کے اندر یہ چلی گئی ہے. کیونکہ یہ جو وار ہے $300 ملین پر ڈے، ریپیٹ، $300 ملین پر ڈے کی کاسٹ آئی ہے اس جنگ کی. اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دیکھیں، یہ کاسٹ آف وار کا، یہ جو میں نے پچھلے دنوں میں آپ کو سٹوری کر کے دی تھی نا، وہ بتائی تھی آپ کو، یہ اسی کا اپڈیٹڈ ورژن ہے جو براؤن یونیورسٹی نے اس کو اپڈیٹ کیا ہے، اور مزید انہوں نے چیزیں اس میں کچھ ایڈ کی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے
کہ جو یو ایس کاسٹ آئی ہیں یہ ہیں جی $2.313 ٹریلین 2.313 ٹریلین آپ اندازہ لگائیں، یعنی 2000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ، 2000 ارب ڈالرز. آپ اندازہ لگائیں ذرا کہ کتنا انہوں نے کیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو کہ بہت ہی ریڈیکولسلی ڈسگسٹنگ ہے، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہ آپ دیکھ لیں ذرا، میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں گے، آپ بھی اس کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کا انہوں نے تھوڑا سا پورا وہ بیک گراؤنڈ بھی دیا ہوا ہے، ساری اس کا پورا بریک اپ بھی دیا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں کہاں پہ ہوئی ہیں، اور اس میں انہوں نے نمبرز آف ڈیڈ جو ہیں وہ بھی دیا ہے. تو اس میں جو مطلب امریکی عوام کے رونے والی بات ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2.3 ٹریلین ڈالرز لگا کے ملا کیا کہ آج جاتے جاتے بھی اپنے بندے مروا لیے. پھر اس میں اسی رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اتنے ہی ڈالرز جو ہیں یہ ان کا خرچہ آئے گا جو ان کے جو زخمی ہیں لوگ، جو ٹراما میں سے گزر رہے ہیں، جو ہاسپٹلائزڈ ہیں، ان کے اوپر بھی اتنا ہی خرچہ آئے گا اور ان کی زندگیوں تک اس کا خرچہ آئے گا. تو یہ تقریباً 6.67 ٹریلین ڈالرز تک جا پہنچے گا. آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر یہ انہوں نے 6.6 ٹریلین ڈالرز دنیا کی ترقی پہ لگائے ہوتے تو کتنے ملک تھے جو نئے ملک بن جاتے. یہ چلیں باقی نہ لگاتے، اپنے ملک میں لگا دیتے تو آج امریکہ کی شکل ہی کچھ اور ہوتی. آج آپ امریکہ میں جائیں، آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انٹرویو میں وہ سی این این پہ یہ کہا تھا شاید کہ آپ کے تو نیو یارک میں جو ہیں وہ اتنے جھٹکے لگتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب مینہٹن میں پھرتے ہوتے تھے تو گاڑی ایسے لگتی تھی جیسے کسی گاؤں میں آئی ہوئی. تو یہ وہاں پہ جو صورتحال ہو گئی ہے، انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ چیزیں نہ ہوتی. لیکن جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بہت ہی ڈسگسٹنگ سچویشن ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے 2.313 ٹریلین ڈالرز لگائے ہیں، اس کی جو اکثریت ہے، جو اس کا جو بڑا چنک ہے اس پیسے کا، وہ واشنگٹن سے باہر گیا ہی نہیں. کین یو امیجن؟ یعنی 2.313 ٹریلین ڈالرز کی موسٹ آف دا منی جو ہے دیٹ ایون ڈنٹ گو آؤٹ آف دا واشنگٹن ڈی سی ایریا. کین یو امیجن کہ وہیں پہ بندر بانٹ ہو گئی، اچھا یہ فلانا کانٹریکٹر ہے، یہ فلانا کانٹریکٹر ہے، فلانا یہ ہے، اس کو اتنے دے دو، اس کو اتنے دے دو، اس کو اتنے دے دو. انہوں نے ادھر سے لیے بینک میں ڈالے اور جناب کام ختم ہو گیا. لیکن گل اینج تو نہیں مکدی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اب یہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، اس میں آپ کو دکھانا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے. کل کوئی شاید ایسی گورنمنٹ آئے جو آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکے. لیکن چونکہ سارے اس ہمام میں ننگے ہیں، کب سے شروع ہوئے ہیں، بش سے لے کر اس جو لانگسٹ وار ہے اس میں تو بش نے شروع کی، 2 ٹرمز وہ نکال گیا، 2 ٹرمز اوباما نکال گیا، اب یہ بھائی جان پہلے ٹرمپ آیا، پھر اب یہ آ گئے ہیں. تو انہوں نے ایک دوسرے کی وہ کور کرنی ہوتی ہے، وہ کور کرتے رہیں گے، لیکن عوام کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اور یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ظلم کیا ہے کہ عوام کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے اتنی بڑی یہ جنگ نہیں لڑتے ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ منی، اٹس آل اباؤٹ ڈالرز. یہ ڈالرز کھاتے ہیں ان کا. تو وہی جس طرح نہیں کہتے کہ جو ایک بندہ تھا تو وہ مرنے لگا تھا تو انہوں نے سونا اس کے منہ میں ڈالا تھا کیونکہ اس کو سونا بڑا پسند تھا کہ کھاؤ اب مرو اس میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ڈالرز کے لیے لوگوں کو مروا دیتے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ 13 14 15 جتنے بھی 17 لوگ مرے ہیں، nobody cares. ان کو کیا ہے، وہ کسی غریب ماں باپ کے بچے ہوں گے، نوجوان بیچارے اپنی زندگی کھو بیٹھے، لیکن ان کا تو کاروبار چل رہا ہے نا، ان کی تو جنگیں چلتی رہیں گی. اب یہاں سے نکلیں گے کوئی نہ کوئی شاید کوئی اور تھیٹر جو ہے وہ ڈھونڈیں گے. ویتنام کو اب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں چائنا کے مقابلے میں. تو اچھا ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے. ادھر وہ کملا ہیرس گئی ہوئی ہے اور ان کو سارا کچھ کر رہی ہے اس ریجن میں. تو یہ اب نئے نئے تھیٹرز ڈھونڈیں گے، نئی چیزیں کریں گے تاکہ نئی ایک اکانومی جو ہے اس کو برباد کریں اور اپنے سلسلے اس میں سے نکالیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے اور اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے، کیونکہ ہدایت تو وہ خیر بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو ملتی ہے. لیکن چلیں
ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے اور ہدایت ان کو کہے کہ دنیا میں کم از کم سکون پیدا کر لیں اور امن پیدا کر لیں. دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر آپ سے رابطہ رہے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.